बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है इनसाइट और मैं हूं आपका मेज़बान सलीम बुखारी। नाज़रीन, मौजू की तरफ आने से पहले दो बातें अर्ज़ करना चाहता हूं। एक तो ये कि मौसम ने एक अजीब अंगड़ाई ली है। ये वो महीने के दिन होते थे जब हम ओवरकोट मफलर सर पे कुछ ना कुछ डाल के बाहर निकलते थे, और अब स्वेटर जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इतनी ज़्यादा तब्दीली आ जाएगी। हमने धमकियाँ तो सुनी थी कि ग्लोबल वार्मिंग आएगी तो बुरा हाल होगा, लेकिन अब हम उसको शायद एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क के अंदर टेम्परेचर जो है वो 51 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग है इसका मज़ा तो हम लेंगे। दूसरी बात, जो मैच फिक्सिंग के हवाले से जो PSL हो रहा है, वो जो शर्मिंदगी पाकिस्तान को या पाकिस्तान की मुख्तलिफ जो टीमें हैं उनको उठानी पड़ रही है, ये दो तरह की हरकत हो सकती है। या तो PSL जो सेकंड कामयाब सेशन करने जा रही थी उसको बिगाड़ने का, उसको तबाह करने का मंसूबा हो सकता है। इसके बीच वो लोग जिनको एक्सेस हासिल हो गई उस होटल तक जहाँ पर टीमें ठहरी हुई थी, पहली बात तो यही हैरानगी की है कि हाउ कुड ए बुकी जो है वो पहुँच गया वहाँ होटल के अंदर जहाँ सिक्योरिटी भी होती है, जहाँ ICC के, पाकिस्तान के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के लोग होते हैं। तो बहरहाल ये जब भी नतीजा निकलेगा सामने इन्वेस्टिगेशन के बाद तब पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल एक बदमज़गी है जो आगाज़ ही में PSL के हुई है। हम दुआ करते हैं कि बाकी का हिस्सा इसका जो है वो खैर खैरियत से गुजर जाए ताकि फ़ाइनल लाहौर में देखने की नौबत आए। आते हैं अपने मौजू की तरफ। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं ये ईवानों के बीच में जो कुछ हो रहा है। अगर आपको याद हो, नेशनल असम्बली में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के बीच जो कुछ हुआ, फिर इसके रद्द अमल के तौर पर KPK असम्बली में जो हल्ला गुल्ला हुआ, और उसके साथ साथ सिंध असम्बली में नुसरत सहर अब्बासी के हवाले से जो कुछ हुआ वो हमने सब कुछ देखा, मंजरनामा। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो सियासी थिएटर लगता है उसमें जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की सभी ने की रज के, उसका भी जिक्र होगा। फिर उसके बाद जो TV टॉक शोज़ में जो ज़बान इस्तेमाल हो रही है, या जो हुकूमत के जो मिनिस्टर हैं वो जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। मैं अपने मेहमानों को आपसे तारफ़ कराई देता हूँ। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं एजाज़ चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े सीनियर रहनुमा हैं, और इनसे हम इखलाकियात के हवाले से बहुत कुछ तवक्को करते हैं, इसलिए कि जितने भी प्रोग्राम मैंने इनके साथ किए हैं या जितनी दफ़ा भी ये TV पर आए हैं, एक सोबराइटी, एक सीजनड एटीट्यूड जो है वो हमें देखने को मिलता है। मेरे उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं नवाए वक्त से ताल्लुक़ है, बहुत सीनियर रिपोर्टर हैं और तजियाकार भी हैं, कॉलम इनके छपते हैं, अगर आपने पढ़े हों यकीनी तौर पर आपने पढ़े होंगे वो। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं रिजवान रज़ी साहब, ये भी हमारे बड़े सीनियर साथी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इनके तज्ज़िये भी आप पहले सुनते भी रहे हैं, ख़ुद होस्ट करते रहे हैं प्रोग्राम। इकॉनमी पर इनकी काफ़ी गिरफ्त है। मेरे साथ इन्होंने 3 अखबारात में काम किया है, एंड वो कहना चाहिए वी चेरिश द मेमोरी ऑफ वर्किंग टुगेदर। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब हम फिर कहीं ना कहीं इकट्ठे बैठे होंगे। तो और मेरे जो मेहमान इस्लामाबाद से मेरे साथ होंगे डॉक्टर रमेश कुमार साहब, उनका ताल्लुक़ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, सीनियर रहनुमा है, सिंध से ताल्लुक़ है, उनसे भी हम बात करेंगे। तो आगाज़ गुफ्तगू करते हैं एजाज़ चौधरी साहब से। चौधरी साहब, मुझे किसी मज़ीद तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरा इन मतलब भी आप समझ गए हैं। मैं चाह ये रहा हूँ कि ये जो हमारी नस्ल इस वक्त जो ग्रूम हो रही है, जो यानी ग्रो कर रही है, वो ये जो मंजरनामे देख रही है, जो चाहे वो असम्बलियों में है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर हैं, चाहे वो TV टॉक शोज़ में हैं, चाहे वो सियासी रहनुमाओं के बयानात हैं, ख़ास तौर से वज़रा के। हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन? पहले तो मेरे नाज़रीन को ये बताएं कि आप इस पर खुश हैं, आप इस पर दुखी हैं, क्या है मंजरनामा? बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब। मुआशरे का जो मजमूई इन्हितात है, असल तो सबब वही है, बुनियादी वजह वो है, बुनियादी वजह वो है। दूसरी बात, हमारे यहाँ तालीम के नाम पे डिग्रियाँ, सर्टिफिकेट मौजूद हैं, तरबियत कतई नहीं है। और तीसरी बात मैं ये अर्ज़ करूँगा कि जो हमारे रोल मॉडल्स हैं उनके बारे में हम तस्वीर अपने कमरों में लगाते हैं या अपने शेल्फ पे लगाते हैं। सरकारी दफातर के जो ब्यूरोक्रेसी उनके सर के ऊपर लगी होती है, हज़रत कायद आज़म की और अल्लामा इकबाल की। लेकिन मैं बड़े दुख से ये बात कह रहा हूँ कि ना कायद आज़म के बारे में हमारी नौजवान नस्ल जानती है और ना अल्लामा इकबाल के बारे में जानती है, ना उनकी शख्सियात के बारे में जानती है, ना उनके पैगामात के बारे में जानती है, और ना किस तरह की ज़िंदगी उन्होंने इज्तिमाइयत में गुजारी है उसके बारे में जानती है। और जो कौम अपने जो असल हीरोज़ हों उन्हें भुला दे तो फिर ज़माना उस कौम को भी भुला देता है। असल सबब तो ये है
انحطاط۔ دوسری بات جو پہلو آپ نے بتایا ہے، یہ جو ابلاغ کا دور ہے نا جی، یہاں پر ہوا یہ ہے کہ پاکستان میں وہ بہت تیزی سے آزادی مل گئی ہے، یعنی پچھلے 8-10 برس کے اندر ہی یہ سارا کچھ ہوا نا جی، کہ ایک چینل تھا وہ جس کا چینل بچپن سے کریڈٹ کلیم کرتے ہیں مشرف صاحب، پی ٹی وی دیکھنے کے عادی تھے، وہاں گفتگو بھی شائستہ تھی، زبان بھی شستہ تھی، اور ادائیگی کا بھی خیال رکھا جاتا تھا۔ اردو جو بولتا تھا اسے بھی پتا تھا کہ اردو کس طرح بولنی چاہیے، جو اور کوئی زبان بولتا تھا تو بھی خیال رکھتا تھا۔ لیکن جب جس کو آپ کہتے ہیں کہ ابلاغ کے اندر ایک دھماکہ ہوا، اس دھماکے کے نتیجے میں پاکستان نہ تو کوئی قانون سازی کر سکا، نہ کوئی اخلاقی بندھن اس کے اندر رہ سکے، نہ ہمارے فری فار آل ہو گیا، فری فار آل ہو گیا۔ شعیب صاحب آپ مجھے یہ بتائیے گا، آپ تو رپورٹ کرتے رہے ہیں، آپ خود ایوانوں میں جا کے بیٹھ کے ساری پروسیڈنگز دیکھتے رہے ہیں، پچھلے ایوانوں کو بھی اگر آپ آج سے کمپیئر کریں تو جو زبان اب استعمال ہو رہی ہے، جو رویے ہم آج دیکھ رہے ہیں، جو تیزی و تلخی و تندی جو ہے وہ آج دیکھ رہے ہیں، ہاؤ ڈو یو سی اٹ ایز اے؟ دیکھیں اس وقت کچھ لوگ ایسے موجود ہوتے تھے جو آپ کو بتاتے تھے، سکھاتے تھے۔ کیا آج کہیں پہ نوابزہ نصر اللہ خان جیسی کوئی شخصیت ہے؟ اس پائے کے لوگ جب وہاں بیٹھتے تھے تو پھر ان سے لوگ سیکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے جا کے، ہمیں یاد ہے کہ لاہور میں ان کا جو گھر تھا، ان کے گھر جا کے رپورٹر صرف اس لیے جاتا تھا کہ خبر نہیں ملے گی۔ نواب صاحب ایک اپنی ذات کے اندر ایک مکمل ادارہ تھے، یہ ادارے اب نہیں رہے۔ اب یہ لارڈ جو اس وقت پاکستان کے اندر سیاست میں آ رہی ہے، یہ 80s میں آئی ہے، اس کے بعد پھر 90s۔ اب آپ وہ پورا ٹینیور دیکھ لیجئے کہ وہ ایک ایسا برا دور تھا پاکستانی سیاست کا، جس میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے اپنے گندے کپڑے پبلک کے اندر اس برے طریقے سے دھوئے، اتنا گند اچھالا کہ اس کے چھینٹے آج بھی موجود ہیں ان کے دامنوں پہ، ختم نہیں ہو گئے ہیں۔ یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ ان کے دامن صاف ہو گئے ہیں، کپڑے ان کے پہ وہ تمام چھینٹے آج بھی موجود ہیں، اور یہ انہی چھینٹوں کے اثرات ہیں جو آج تک چل رہے ہیں ساتھ میں۔ یہ سب کچھ وہی ہے، یہ گند نیا نہیں ہے، یہ ہماری سیاست میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں نے مل کے 90s میں بہت تیزی سے اتارا۔ اسی طرح گالم گلوچ ہوتی تھی، مجھے وہ شیخ رشید کی زبان آج بھی یاد ہے جو مسلم لیگ نون کے جلسوں میں وہ پیپلز پارٹی کے خلاف بولا کرتے تھے اور لوگ پسند کیا کرتے تھے، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے۔ کیا وہ لوگ وہ زبان بھول گئے جو بے نظیر بھٹو اور نصرت بھٹو کے خلاف لاہور میں کسی ایک سیاسی لیڈر نے ادا کی تھی؟ اب وہ مریم کے خلاف بولی جاتی ہے وہی زبان دیکھیں نا، آپ دوسروں کو کہتے تھے نا، وہ آپ کی طرف واپس آئے گی، یہ ہے وہ وجہ۔ ناظرین، یہ آپ نے دو میرے مہمانوں کی گفتگو سنی ہے، ایک درد کا ایلیمنٹ ہے ان کے لہجے میں بھی، ان کے آرگومنٹ میں بھی، اور یہ بڑی تکلیف کی بات ہے۔ میں 2-4 مثالیں آپ کو دے کے آگے بڑھتا ہوں رضوان رضی صاحب کی طرف۔ دیکھیے، ہم عابد شیر علی اور رانا ثناء اللہ، یا عابد شیر علی کے والد صاحب اور رانا ثناء اللہ، پھر آپ کو یاد ہوگا ذوالفقار مرزا اور رحمان ملک، مطلب کس کس کی آپ کو مثالیں دیں جو زبان ایک دوسرے کے خلاف استعمال کی جاتی ہے، وہ بہت ہی تکلیف دہ ہے۔ آپ نے کہا کہ معاشرے کا انحطاط ہے، پھر کہا تعلیمی کمی ہے، یہ ساری ریزنز اپنی جگہ ہیں، لیکن ایوانوں کا ایک مینرزم ہوتا تھا، ایک مینرزم ہونا چاہیے۔ ہم دوسرے ملکوں کے ایوان بھی دیکھتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جھگڑا نہیں ہوتا، جھگڑا ہوتا ہے، لیکن جس قسم کی زبان، آپ اسے اخلاق سے گری ہوئی کہہ لیں، آپ اسے لچر زبان کہہ لیں، آپ اسے بازاری زبان، جو مرضی نام دے لیں، یہ اچھی روایت نہیں ہے۔ جی رضوان، ہاؤ ڈو یو سی دس؟ دیکھیے، اگر پولیٹیکل سین کی بات کریں، آپ سے ہی سیکھا ہے، تو اس کے اندر آواز آپ کی تب بلند ہوتی ہے جب آپ کی دلیل کمزور ہوتی ہے، واہ، ویل سیڈ، گفتگو کے ویل اندر۔ سیڈ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ انٹرفیئر دوسرے کی گفتگو میں تب کرتے ہیں، یہ جو سارا سین بنتا ہے جب آپ کے اندر برداشت کی قوت نہیں ہوتی۔ برداشت جو ہوتی ہے وہ ماں کی گود سے آپ کی تربیت کا حصہ ہوتی ہے، وہ آپ اس کو سکول میں نہیں سکھا سکتے، کسی کی انہیریٹڈ چیز، اور یہ بھی اپنی جگہ طے ہے کہ برداشت کے بغیر معاشرہ پنپ نہیں سکتا۔ آپ معاشرے میں کسی کو برداشت کرتے ہیں، کوئی آپ کو برداشت کرتا ہے، اور اس کا معاملہ آگے چلتا ہے۔ بخاری صاحب، میں نے ایک بات ایک دن بیٹھ کے انالیسس کیا اپنے ذاتی علم کی بنیاد پہ، جہاں پہ مجھے کوئی مسنگ لنک لگا، میں نے فون کر کے پوچھا۔ آپ یقین کیجئے، اس وقت تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جو میڈیا سیلز کے لوگ انچارج ہیں، ان کو ہیڈ کر رہے ہیں،
ان میں سے کسی کا ابلاغی سائنس سے کوئی دور کا تعلق نہیں ہے. مطلب بھلے وہ سوشل میڈیا ہے، بھلے وہ اخبارات کا میڈیا ہے، بھلے اس نے یہ طے کرنا ہے کہ رات کو فلاں پروگرام میں ہمارا کون سا لیڈر ہماری نمائندگی کرے گا. اگرچہ جو جس ڈکلائن کی آپ بات کر رہے ہیں، سٹیج سے زبان صحیح بولی جایا کرتی تھی. ہماری ایٹیز میں آ کے شیخ رشید صاحب آئے ہیں نا سٹیج پہ، یہ سروگیٹ سپیکر ہوتے تھے میاں نواز شریف صاحب کے، پہلے گرمایا کرتے تھے. 80s سے پہلے سٹیج سے بڑی شستہ زبان ہوتی تھی، لوگ جیسے مرضی نعرے بھی لگا دیں، مقررین خاموش کروا دیا کرتے تھے. لیکن یہ جو سٹیج سے شروع ہوئی ہے نا، وہ والی میں اسے پھکڑ بازی کہہ سکتا ہوں. کراچی میں بھی ایک لیڈر ہوتے ہیں جو آج کل لندن پائے جاتے ہیں، انہوں نے اس کو اس کی انتہا پہ پہنچایا، معراج پہ پہنچایا. پارلیمنٹ میں یہ بعد میں داخل ہوئی ہے، پہلے سیاسی پارٹیوں کے نیشنل پولیٹکس کے مین سٹریم میں یہ ڈومینیٹ کیا. جی رمیش صاحب، آپ کے پاس میں آ رہا ہوں. آپ نے سن لی گفتگو اب تک جو کچھ ہوئی ہے. رضوان رضی نے ایک نیا پوائنٹ نکالا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ جو ہے اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ڈاؤن دا لائن زبان کا ایک معیار رہے، ایک لیول رہے. اور جب سے ریاست نے اپنی یہ ذمہ داری نبھانی چھوڑی ہے، تب سے ہی شاید شدت آ گئی ہے اس زبان میں جو اب ناقابل برداشت حد تک قابو سے باہر نکلتی جا رہی ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ پوری صورتحال کو؟ سلیم صاحب، میں تو پہلے جو آپ نے ٹاپک رکھا ہے اخلاقیات کا، اور میں تو اخلاقیات کا ایک شاگرد بھی ہوں اور میں اس کے اوپر لیکچر بھی دیتا ہوں، اسپیشلی ہیومن رائٹس. میں سمجھتا ہوں کہ وہی لوگ خدا کو پسند، خدا کہتا ہے کہ آپ نمازیں پڑھیں، آپ روزے رکھیں، آپ مسجدوں میں جائیں، آپ مندروں میں جائیں، جہاں بھی جائیں، مگر 3 چیزیں جس میں ہیں وہ مجھے پسند نہیں. ایک اہنکار مینس جس کو تکبر ہو. دوسرا چیز کرودھ مینس جس کو غصہ ہو، مطلب غصہ جو پی نہیں سکے. اور تیسرا لوبھ مینس جو لالچی ہو. آدمی جو یہ چیزیں جو کنٹرول نہیں کرتا، وہ کتنا بھی عبادت کرے، جو بھی کرے، وہ کم سے کم خدا کو پسند نہیں ہوتا ہے. خدا کو وہ بندہ پسند ہوتا ہے جو خدا کے خلق سے محبت کرتا ہے. مگر یہاں پہ سچ بتاؤں کہ ہمیں وہ چیزیں ڈھونڈنی پڑتی ہے. اور میں ایک کی بات نہیں کروں گا. آج آپ نے ایسا ٹاپک رکھا ہے کہ یہ کیوں ہوا، عمران خان نے کیا کیا، ہمارے بندو نے کیا کیا، مگر میں ہمیشہ وے فارورڈ کی طرف جاتا ہوں کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. ہمیں ایسے ٹی وی کے اوپر پروگرام کرنے چاہیے، ٹاک شوز کے اوپر پروگرام کرنے چاہیے، اور جو ٹاک شوز ہو اس کے اوپر اگر ایک بھی بندہ اگر اس قسم کی بدتمیزی والی لینگویج یوز کرے تو کم سے کم دوسرے دن ٹاک شوز پہ جو اینکر ہے اس کی ریسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ بھائی آپ کے اس مدرے میں بھی گنہگار ہوتا ہوں. خدا کہتا ہے کہ آپ کسی کو ظلم کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، آپ اس کو روکتے نہیں ہیں، آپ بھی اتنے گنہگار ہو جاتے ہیں. تو یہ جو لاکھوں لوگ جو ٹی وی ٹاک شوز کے اوپر دیکھتے ہیں اور ہم ان کو روکتے نہیں ہیں، تو ہم بھی اس غصے میں، اس جرم میں ہم بھی برابر کے شریک ہو جاتے ہیں. ہم جو بڑے جو آتے ہیں اس کے اوپر اور ریسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ معاشرے کے اندر ہم سدھار لے کے آئیں. اور معاشرے کے اندر سدھار کیسے لے کے آئیں گے؟ اگر ہماری زبان جو ہے وہ ایسی کڑوی ہو جو ہمارے بچے بھی دیکھیں گے تو وہ بھی ہمیں رات کو گھر پہ کہیں گے کہ بھئی ہم یہ کیا زبان استعمال کر رہے ہیں. میں اس میں یہ نہیں دوش دے رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھئی ہمارے لوگ کریں یا پی ٹی آئی کے لوگ کریں، مگر میں آج یہ کہوں گا چاہے کوئی بھی لوگ ہو، پاکستانی نیشنل کوئی بھی لوگ اگر یہ زبان استعمال کرتا ہے، شروعات کی ہوئی، ہسٹری میں جاؤں گا، پھر یہ ایک اچھا ٹاپک ہے، پھر وہ بحث میں چلا جائے گا، پھر اعجاز چودھری اس کا جواب دیں گے. میں اس ہسٹری میں نہیں جاؤں گا کہ یہ کب شروع ہوئی، کیسے امیچور پولیٹیشین آئے، کیسی یہ زبانیں شروع ہوئی. آپ یہ اس چیزوں کے اوپر میں نہیں جانا چاہتا ہوں، مگر میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ جیسے سینئر، آپ کے اوپر اور بھی، آپ پہ ایڈیٹر ان چیف بھی ہیں، آپ کے اوپر اور ریسپانسبلٹی جو ہوتی ہے. جیسے جو پنڈت ہوتا ہے نا، جیسے جو علماء ہوتا ہے، میں اس کو کہتا ہوں کہ اگر آپ کو اللہ نے ایک ریسپانسبلٹی ہے علماء کی یا پنڈت کی، تو آپ معاشرے میں جائیں، وہ میسیج دیں کہ ان برائیوں کو کیسے ختم کیا جائے. آج اگر میں پاکستان سے شراب کی نوبت کو ختم کر رہا ہوں تو میرے ساتھ ایک علماء سپورٹ میں کھڑا نہیں ہے کورٹ میں اکیلا کھڑا ہوں کہ بھائی شراب کو جو ہے ندی چل رہی ہے شراب کی یہاں پہ، اس سے کرائم بھی بڑھ رہا ہے، مگر ایک علماء کھڑا نہیں ہو رہا ہے. مگر جب میرے بیسک رائٹ کی بات آتی ہے تو وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ہر آدمی کو اپنے بیسک رائٹ کے حوالے سے، اخلاقیات کے حوالے سے اس کا رول کیا ہے
کہ اس کے پڑوس میں آیا وہ کھانا کھا رہا ہے نہیں کھا رہا ہے, آیا جو پڑوس میں جو بندہ رہتا ہے آیا وہ نماز پڑھا ہے نہیں پڑھا, آیا وہ مندر میں جا رہا ہے نہیں جا رہا ہے, آیا وہ صحیح صحبت میں ہے یا نہیں ہے, آیا وہ اسکول میں جاتا ہے نہیں جاتا ہے. یہ ہر بندے کی ایک مورل ریسپانسبلٹی ہونی چاہیے. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے, جو قائد اعظم محمد علی جناح نے جو وہ اس کا اور علامہ اقبال کا جو خواب تھا, جس حوالے سے پاکستان بنا تھا, کوئی اس کے راستے پہ نہیں ہے. ہم ٹی وی ٹاک شوز کے اوپر بات کرتے ہیں, مگر اگر بات سوچیں تو اس کے راستے پہ کوئی نہیں ہے. آدمی یہاں پہ بہت ساری باتیں کرتے ہیں, میرے پاس تو ایسی چیزیں ہیں, میں اگر آپ کے ساتھ اگر شیئر کروں کہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں شیئر کروں, تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا, پھر تو میرے لیے ہی جو ہے وہ ہو جائے گا کہ بھائی یہ کون ہوتا ہے درس دینے والا. مگر میں آپ کے پروگرام سے میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس طریقے سے ہمیں اخلاقیات کے اوپر بات کرنی چاہیے. ان چیزوں کے اوپر ہمیں باقاعدہ ہمارے بچے دیکھتے ہیں, ہم سے پوچھتے ہیں کہ بابا یہ کیا ہو رہا ہے, کوئی بھی ہو. جی ڈاکٹر رمیش, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, بات اس پر آپ سے اور بھی کریں گے. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, لیکن بریک پہ جانے سے پہلے دو باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اعجاز چودھری صاحب نے بھی اس کا تذکرہ کیا تھا, رمیش صاحب نے بھی کہا, قائد اعظم کے حوالے دیے گئے, علامہ اقبال کے حوالے دیے گئے. میں آپ کو دو چھوٹی باتیں جو میرے دماغ میں اس بتائی ہیں, وہ یہ کہ قائد اعظم نے تو پاکستان بننے کے فوراً بعد کہا تھا کہ آج کے بعد یہاں کوئی سندھی, کوئی بلوچی, کوئی پٹھان, کوئی اپنے پنجابی نہیں ہے اور پختون نہیں ہے, کوئی بھی, سارے پاکستانی ہیں. کتنا عمل کیا ہم نے ان کی اس بات کے اوپر. دوسری بات انہوں نے کہی کہ اردو جو ہے ہماری قومی زبان ہوگی, اس کے اوپر کتنا عمل ہوا. ہمارا ہر دوسرا لیڈر یہاں سے باہر جا کے انگریزی زبان میں گفتگو کرنا اپنے لیے ایک آنر, ایک اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہے. جب ہم ان بنیادی پرنسپل سے ہٹ جائیں گے. اور ایک بات جو اور کہنی چاہیے, رمیش صاحب نے تذکرہ کیا کہ اللہ کو 3 باتیں پسند نہیں ہیں, لیکن اس سے بھی بڑھ کے ایک ایسی بات ہے جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن کریم میں کہ میں سب معاف کر دوں گا. آپ نے روزہ نہیں رکھا, نماز نہیں پڑھی, قرآن کی تلاوت نہیں کی, یہ سب چیزیں میں معاف کر دوں گا, لیکن اگر تم نے کسی بندے کا دل توڑا ہے, اگر آپ نے حقوق العباد کا خیال نہیں رکھا ہے, تو اس کی میرے ہاں کوئی معافی نہیں ہے. اس کے اوپر کہندا پر بندے آندہ دل نہ توڑیں, سونا رب دلاں وچ رہندا. یہ اسی چیز کا ریفلیکشن ہے جس کے حوالے ڈاکٹر رمیش نے بھی دیے اور میں نے خود بھی جس کی بات کی تھی کہ حقوق العباد ایک ایسی چیز ہے جس کی وائلیشن کی بخشش جو ہے خدا کے ہاں بھی نہیں ہے. تو اسی حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. آج کا موضوع ہم نے اسی لیے سوچ سمجھ کے رکھا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے, اس کو روکنا چاہیے, اور جو نہیں ہو رہا وہ ہونا چاہیے کہ ہم ٹالرنس کو پریچ کریں, ہم قوت برداشت جو ہے اس کو ڈیولپ کریں اپنے اندر. جناب چودھری صاحب, آپ کے پاس آ رہا ہوں میں. یہ گفتگو آپ نے سن لی, رمیش صاحب نے جو کچھ کہا, یہ آغاز کہاں سے ہوگا, یعنی شروع کرنے کی اگر آپ مجھے اجازت معاف کیجیے گا, کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جب سے دھرنے کی پولیٹکس آئی اس کے بعد دونوں اطراف, کوئی طرف یہ نہیں کہ آپ کا قصور ہے دوسرے کا نہیں ہے, اس کے ساتھ یہ زبان آئی تھوڑی سی ذرا ولگر, تو خیر بہت اسٹرانگ لفظ ہے, لیکن مناسب زبان استعمال نہیں ہوئی. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا آج کل سپریم کورٹ کے باہر جو کچھ ہو رہا ہے, پھر ہم نے دیکھا جو سیاسی لیڈروں کے بیان ہیں, اب تو کہیں سے کہیں پہنچ رہے ہیں. اعجاز چودھری صاحب, اگر آپ لوگ اس کا خیال نہیں کریں گے تو یہ بات کہاں جا کے ختم ہوگی؟ بخاری صاحب, ہمیشہ برف تو چوٹی سے پگھلتی ہے, اور اس کو اگر درست بھی کرنا ہے تو جو ہمارے سب سے اوپر ہیں سیاست میں, معاشرت میں, تہذیب و تمدن میں, وہی اس کا آغاز کر سکتے ہیں. اور کچھ اخلاقی ضوابط ہیں جو اداروں کے اندر ہونے چاہیے, اور ہیں بھی. میرا خیال عمل درآمد ان کے اوپر نہیں ہو رہا. پارلیمنٹ کے بھی کوئی کام کرنے کا طریقہ کار ہے, اس کے اندر بھی کچھ گفتگو کی جا سکتی ہے اور کچھ ایکسپینش ہو جاتی ہے پھر, اور پھر اس سے بڑھ جائے تو وہ جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں وہ ہو سکتی ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا سپریم کورٹ کے حوالے سے یا کسی جلسے کے حوالے سے, یہ میرا خیال ایک عارضی فیز ہے. یہ تو بہت جلد ختم ہو جائے گا, یہ مقدمہ ختم ہو جائے گا تو ایسی کیفیت برقرار نہیں رہے گی. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ اس کے اندر بہتری آنی چاہیے, تو پھر مبلغ بھی وہ ہونا چاہیے. میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک واقعہ بتاتا ہوں. ایک خاتون آئیں تو بچے کو انہوں نے کوئی بیماری اپنے بتائی, تو آپ نے کہا کل آنا. جو اگلے روز آئیں تو انہوں نے کہا گڑ کھاتا تھا, ٹھیک ہے نا, تو انہوں نے منع کر دیا کہ یہ نہ کھائے. تو سوال کیا
مجلس میں صحابہ کرام نے کہ کل آپ یہ بتا دیتے اس کو اپنے اگلے روز بتایا، تو انہوں نے کہا میں نے اصل میں اس روز خود کھایا ہوا تھا گوڑ، تو اس لیے میں یعنی ہمارے جیسے اگر کوئی مبلغ اس کے اوپر بیٹھ کے بات کریں گے تو ظاہر ہے میں نہیں سمجھتا اس کا کوئی اثر ہوگا. وہ اسی کی بات پہ عمل لوگ کریں گے جو خود بھی عامل ہو، اور کوئی عامل نہ ہو محض مبلغ ہو تو اس کی بات کے اوپر کوئی اثر ان کی بات کا کوئی نہیں لے گا. اس لیے میں سمجھتا ہوں پہلی دفعہ زندگی میں آپ سے اختلاف کی جرت کر رہا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیجیے گا اس کے لیے. پہلی بات تو یہ کہ میرے فیتھ کا حصہ یہ ہے کہ ہمیں جو تعلیم ملی ہے ہمارے پیغمبروں سے، ہمارے ولیوں سے، وہ یہ ہے کہ اگر برائی کو دیکھ کے آپ اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے، اس کو برائی نہیں کہتے ہیں، تو یہ بھی اس میں شریک ہونے والی بات ہے، جس کا حوالہ پہلے بھی آیا تھا. اور جہاد کیا ہے اس کی 4-5 قسمیں ہم نے آپ جیسے لوگوں کی زبان سے سنی ہیں کہ اگر آپ ویک ہوں، دشمن طاقتور ہے، تو دل میں تبرہ کریں. یہ اس کی آخری منزل ہے جہاد کی. تو کسی نہ کسی کو یہ پوائنٹ آؤٹ تو کرنا پڑے گا. میں چاہے جتنا مرضی گناہگار ہوں، لیکن اگر میں بہتری کی بات کر رہا ہوں اس میں آپ کی آواز شامل ہو جاتی ہے تو اسٹرینتھ بنتی ہے. میں نے تھوڑی سی نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں نے ایک بہت ہی اصولی بات آپ سے عرض کیا، چونکہ آج بات فلسفی کی اور اصول کی ہو رہی ہے کہ یہ اگر یعنی اوپر سے نیچے آئے گا، پھر وہ شخص اس کی بات میں زیادہ اثر ہوگا جو خود بھی اس پہ عمل کر رہا ہوگا، یا میں ہوں یا میرے مد مقابل جو بھی ہیں، اگر خود عمل پیرا ہو کے وہ نصیحت کریں گے تو ان کی بات لوگ سمجھیں گے. جناب اب آپ سے میں بہت ہی ٹکلش سوال پوچھنے والا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے گا بھی اور جواب بھی ذرا سوچ سمجھ کے دیجیے گا. وہ لوگ جو ایک وقت میں کسی کے ساتھ ہوتے اور اس سے بینیفٹ اٹھاتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد پھر اس کو گالیاں دینے لگتے ہیں اور ان کے سارے عیب نظر آتے ہیں. میں مثال دے کے بات کروں گا. شیخ رشید صاحب اپنی وزارت کے بڑے گن گاتے ہیں کہ جب میں وزیر تھا تو میں یہ تھا، میں یہ تھا اور یہ تھا. کوئی پتہ نہیں کیوں ان سے نہیں پوچھتا کہ آپ وزیر تھے کن کے، اور اس وقت جو مزے آپ نے لوٹے ہیں اس وقت کی آپ کی تقریریں نکال کے. مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے چاہیے تھا یہ کہ میں آج وہ تقریریں نکال کے لوگوں کو سنواتا کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں جناب شیخ رشید صاحب کے کیا خیالات تھے اور خوشامد کی وہ کن منزلوں پر پہنچے ہوئے تھے. لیکن میں نے پھر ارادہ ترک کر دیا. یہ ایک مثال نہیں ہے، بے پناہ مثالیں ہیں. جب آپ ڈیوائیڈ کے اس طرف ہیں تو کچھ اور ہیں، جب آپ اس طرف ہیں تو کچھ اور ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں ٹرن کوٹ سے میری مراد ہے وہ لوگ جو فصلی بٹیروں کی طرح اپنی لائلٹیز مجھے صرف اتنا ہی کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے باہر جس سیاسی تھیٹر کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں جو لوگ دوسروں کے بارے میں یہ تمام لچرپن اور بازاری زبان استعمال کر رہے ہیں وہ بھی ٹرن کوٹ سی ہیں. وہ ان کے لائل نہیں ہو سکتے. میں کیسے مان لوں لائل ہے؟ وہ اسی 5 سال میں آئے ہیں، پہلے تو کوئی اور کھڑے تھے. 2013 کا اپنا 2008 کا الیکشن ہارے، 5 سال باہر رہے، منتیں کرتے رہے ہمیں قبول کر لیں، اپنے آپ کو قبول کروا لیا. جنرل مشرف کے قریب ترین آدمی جس کو سب سے زیادہ اس نظام کو بنایا تھا لوکل گورنمنٹ، جو انہوں نے اب ختم کر دیا، وہ جناب دانیال عزیز تھے. اس وقت میں انہوں نے عمران خان کو جتنا برا کہا، اس وقت میں انہوں نے اپنا یہ آپ کے قبلہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جو کچھ کیا وہ کسی کو بھولا ہوا ہے؟ مجھے آج تک نہیں سمجھ آتی. جب جناب قبلہ رانا ثناء اللہ خان صاحب پیپلز پارٹی میں تھے، انہوں نے جو کچھ میاں نواز شریف کے اہل خانہ کے لیے کہا اس سے بدتر تو کوئی کہہ نہیں سکتا. مجھے افسوس ہے آج تک اس سن کے. وہ ایک FIR کٹی ہوئی ہے 1992 چنیوٹ. کچھ نام اور بھی لے لیں اگر آپ کو یاد ہو. بے شمار ہیں. نہیں، نام لینا ضروری ہے. اگر آپ کو شاہ محمود قریشی صاحب یاد ہوں جب وہ پیپلز پارٹی میں تھے تو کیا کہتے تھے؟ شاہ محمود قریشی صاحب کے والد صاحب تو جنرل ضیاء الحق کے ساتھ تھے، اسی صوبے کے گورنر تھے. دیکھیں یہ سب وقت کے ساتھ چینج ہو رہے ہیں. بات یہ ہے ہمارے پاکستان میں سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں. بخاری صاحب آپ ایک چیز بھول جاتے ہیں، ہمارے ہاں وراثتی سیاست ہے. یہ پارٹیاں وراثت ہیں. یہ پارٹی نواز شریف کی ہے، یہ بھٹو کی ہے، یہ چودھری صاحبان کی ہے، یہ ولی خان کی ہے. آپ نے ان کے ساتھ لائل رہنا ہے، اس پارٹی میں رہنا ہے. دیکھیں جب ایک وقت لگتا ہے آپ ان کے ساتھ چلتے ہیں. یعنی کوئی سیاسی فلسفی نہیں ہے،
کوئی سیاسی منشور نہیں ہے, بس صرف ڈائنسٹیز ہیں. آپ کے ساری سیاسی ڈائنسٹی ہے, آپ کی تمام سیاسی جماعتیں ڈائنسٹی ہیں, باقی جماعتیں اسلامی ایک تھوڑا سا ایک سائڈ پہ رہی ہے, باقی آپ جو مرضی نکال لیں. طریقہ انصاف تو بھی ایک نسل پہ بھی چلی ہے نا, ابھی تو عمران خان صاحب اکیلے ہی ہے نا, وہ تو بھی آگے نہیں آیا وہاں تک. آپ اس کو دیکھ لیں جو اپنا کیا کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کو, سمیع الحق صاحب کو, آپ اپنا ادھر چلے جائیں بلوچستان میں جو سی بھی جماعت آپ نکال لیں, یہ سب کے سب مغلئی سیاست ہے, مغل حکمرانوں کی طرح, یہ جمہوریت نہیں ہے. رضی یہ آپ نے دیکھ لیا, چونکہ جذباتی ہونے کا تو کنٹرول جو ہے وہ میرے پاس نہیں ہے. آپ یہ بتائیے جو گفتگو اب تک ہوئی ہے اس کی میں کوئی بہتری کے امکانات آپ دیکھتے ہو کوئی جلدی ان دا نیئر فیوچر؟ دیکھیے انہوں نے فرمایا چوائس صاحب نے کہ برف ہمیشہ ٹاپ سے پگھلتی ہے, لیکن وہ جب اس کا پانی پگھلا ہوا ہوتا ہے وہ پہاڑ کے یا چشمے اس کی بنیادوں میں چلتا ہے. مطلب دریا جو ہوتے ہیں وہ پانی پھر چشموں کی صورت میں پھوٹتا ہے, نیچے اترتا ہے. ٹھیک, ٹاپ سے جو ٹرینڈ چلے گا وہ نیچے پورا رجحان لے کے آئے گا. ہمارے ٹاپ کے اوپر جو سروگیٹ سپیکر تھے نا, جن کو ماحول گرمانے کے لیے, جلسے میں ماحول گرمانے کے لیے لگایا جاتا تھا, انفارچونیٹلی وہ مین سپیکر ہو گئے. اور اس میں آپ کا اور میرا قصور بھی ہے کہ ہم نے ان کو پرائم ٹائم میں 8 بجے لا کے بٹھا دیے اور وہ گفتگو کیے جا رہے. میں ایک نا بڑا کمال کا ایک ایگزامپل پیش کرنا چاہ رہا ہوں. اس وقت جب سی پیک ہوا اور سی پیک کے اوپر پاکستان سے کے باہر کو تو چھوڑے, پاکستان کے اندر ہر کسی نے قسم کی زبان بولنا شروع کی اور سرکار نے اس کو ڈیفینڈ نہ کرنے کا ارادہ کر لیا, تو چائنیز گورنمنٹ جن کی پوری انویسٹمنٹ ہو رہی تھی ڈوبتی نظر آئی. انہوں نے اسلام آباد ایمبیسی میں محمد یاو نامی ایک چائنیز مسلمان کو ترجمان مقرر کر دیا. سر ہمارے جرنلسٹوں نے اس کے ساتھ وہ کی ہے, سوشل میڈیا پہ میں اس کو فالو کر رہا ہوتا ہوں, اور میں اس بندے کی سوبیرٹی, برداشت, پیشنس اور کنٹینٹمنٹ کا قائل ہو گیا ہوں کہ صبح 4 بجے بھی اگر مجھے کبھی توفیق ہوئی ہے کہ میں دیکھوں تو وہ بیچارہ بیٹھا ان لوگوں کے جواب دے رہا ہوتا ہے. انہیں کتے کھلانے سے لے کے ہم نے کیا کچھ نہیں بولا, اس نے سوبیرٹی کا دامن نہیں چھوڑا. بڑی بات ہے. رمیش صاحب, یہ تینوں میرے ساتھیوں نے گفتگو کی اور یہ کہا کہ یہ امپیکٹ جو ہے یہ اوپر سے اگر شروع ہوگا تو اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوگا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے ان سے بھی پوچھنا چاہیے تھا کہ کیا پاکستان مسلم لیگ نون کے جو لیڈر ہیں, جو رہنما ہیں نواز شریف صاحب, ان کی زبان کو آپ کسی طرح سے غلیظ قرار دے سکتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے گا کہ پھر ان کے مطالبے کا کیا مطلب ہوگا. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ سلیم بخاری صاحب, بات یہ ہے کہ سیاسی آدمی پھر سیاست پہ چلا جاتا ہے. میں سیاسی سے زیادہ جو ہے نا وہ میں اخلاق کا ایک استاد بھی ہوں, اسٹوڈنٹ بھی ہوں. میں آپ کو بتاؤں یہ جو لیڈرشپ والی بات ہوئی ہے, یہ جو زبان جو استعمال ہوئی ہے, میاں محمد نواز شریف نے یہ زبان کبھی استعمال نہیں کی ہے. شہباز شریف نے ضرور کی ہے, مگر نواز شریف نے یہ بات زبان بالکل استعمال نہیں کی ہے. 30 نومبر کا وہ دن تھا جب یہ ان کا جلسہ ہو رہا تھا لاہور میں, تب بھی ان کا یہ تھا کہ بھئی آپ یہ چیزیں بات نہیں کرو. بات یہ کہ لیڈر جب خود ایسی زبان استعمال کرتا ہے, ہمیں اپنے بیٹے کو بھی جو نا وہ تم کر کے نہیں بلانا چاہیے, چور کر کے نہیں بلانا چاہیے. یہاں عمران خان نے جو بات کی, اور وہ آپ دیکھو کہ کیا ان کا اسٹائل تھا. ہمارے تو کارکن بات کرتے ہیں, وہاں پہ لیڈر بات کی. دوسرا, پیغمبر کی بات کی گئی. غصہ پی جانا کوئی ہم سے سیکھے, کیونکہ ہم تو دوسرے قسم کے شہری ہیں. ہمیں پتا ہے کہ روزانہ ہمیں کون سے لوگ ملتے ہیں اور ہمیں کس طریقے سے ملتے ہیں, مگر ہم پھر بھی غصہ پی جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ بڑے ہو, ہم سے غصہ پینا سیکھے. پیغمبروں کا حوالہ دیا جاتا ہے. پیغمبر تو وہ تھے جو ایسے مثال دے کر گئے ہیں کہ ایک بڑی عورت روزانہ اس کے اوپر پھینکتی تھی, مگر ایک دن اس نے پھینکا نہیں. تو صاحب نے پوچھا کہ آج میرے اوپر پھینکا کیوں نہیں ہے؟ تو کسی نے ان کو بتایا کہ وہ بیمار ہیں. تو وہ اس کی محبت اس کو دیکھو کھینچ لائی اور اس کو دیکھنے چلے گئے. پیغمبروں کا حوالہ دیتے ہیں مگر ان کو ہم فالو نہیں کرتے ہیں کہ ان کی ویژن دیکھو. وہ پیغمبر کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ کے پاس پیغمبر تھے, ہمارے پاس بھی پیغمبر شری رام چندر بھگوان تھے. وہ ایک وے دیتا تھا کہ آپ کو دنیا کے اندر کس طریقے سے چلنا ہے. ہم باتیں ضرور کرتے ہیں مگر اس کو اڈاپٹ نہیں کرتے ہیں. شیخ رشید کی آپ نے بات کی, 2013 میں میاں محمد نواز شریف سے ٹکٹ مانگتا ہے. آج جب اس نے ٹکٹ نہیں دیا, ابھی اسی کے خلاف بات کر رہا ہے. بات یہ ہے کہ آدمی کے کول اور فعل میں فرق نہیں ہونا چاہیے. پارٹی چینج کرنا گناہ نہیں ہے,
مگر اپنے اخلاق سے گرنا، اپنی زبان کو چینج کرنا. آج اگر میں یہ بات کر رہا ہوں، مجھے میرے 2000 سے زیادہ پروگرام ہوئے، مگر میں نے کبھی بھی اپنے اخلاق سے گری ہوئی بات، کبھی بھی اپنی زبان سے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے کہ کل مجھے عمران خان ہو، چاہے اپنی پارٹی ہو، چاہے آصف زرداری ہو، چاہے کسی اینکر کے سامنے مجھے شرمندہ ہونا پڑے کہ یار ڈاکٹر رمیش نے یہ اخلاق سے گری ہوئی بات کی ہے، یہ اس کو اچھی نہیں لگتی تھی. کل یہ کہہ رہا تھا، آج یہ کہہ رہا ہے. آدمی کو ایسا اخلاق ہونا چاہیے، پھر دنیا کہے گی. آدمی کو کم سے کم سوچنا چاہیے مجھے اس جنم میں بھی جو ہے وہ ایک اچھے اخلاق میں، ایک اچھے معاشرے میں رہنا ہے، اور اپنے خدا کو بھی منوانا ہے، اپنے محبوب کے پاس بھی اپنی محبت بڑھانی ہے. مگر وہ لوگ محبوب کے پاس محبت نہیں بڑھاتے ہیں. آپ محبت جو یہاں پہ بچوں کے ساتھ کرتے ہو، اس سے زیادہ وہ بچے بھی آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے. آپ کے ساتھ وہ چلے گا جو آپ یہاں پہ پوکھو گے وہ خدا کے اوپر. مولانا طارق جمیل جیسے بندے جب یہاں پہ پیغمبر جب دیتے ہیں، ہم ان کے لیکچر جب سنتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اچھی چیزیں ہم اڈاپٹ کرتے ہیں. مگر لوگ اسی مولانا طارق جمیل کی باتیں سن کے باہر نکلتے ہیں، پھر انہی گناہ کے اوپر آ جاتے ہیں. بھائی آپ ایسے کیوں صحبت میں، آپ صحبت میں جاتے ہو، آپ بھلا دو کہ آپ کہاں بیٹھے ہو. آپ یہ نہیں سوچو، آپ سوچو کہ آپ یہاں بیٹھے ہو، آپ اس میں گم ہو جاؤ، ایسے آنکھیں بند کر کے ڈاکٹر صاحب سنو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، کہ آپ کو وہ چیزیں اڈاپٹ جی آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا، ایسی ہمیں رہنمائی کی یہاں پہ ضرورت ہے. آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. دو باتیں چوہدری صاحب آپ نے جواب دینی ہے. ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب نے زبان سے استعمال کیا، اشارہ ہے بہت، اس کا آپ جواب دے دیجیے گا. دوسرا، اگر یہ خواہش موجود ہو تمام پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ میں کہ اس بدمزگی کو ختم کرنا ہے، اس زبان کو بہتر کرنا ہے، یہ بات تو آپ کی آگئی اور بہت ویلڈ ہے کہ یہ شروع تو اوپر سے ہوگا، لیکن کیا آپ دیکھتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ میں یہ خواہش موجود ہے؟ اچھا، ویسے بخاری صاحب ایک ذرا لائٹر نوٹ پہ شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں بات کی. یہ ٹھیک ہے، انہوں نے سیاسی پارٹی ادھر سے ادھر کی اور تبدیل کی، لیکن بڑی شائستہ زبان ہے ان کی. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ان سے ایک دو دفعہ لوز ہوئی ہے، اسی لیے ورنہ واقعتاً اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ آرٹیکولیٹ بھی ہیں. میرا نہیں خیال بہت سست ہے. میں نے انہیں کبھی ادھر ادھر جاتے نہیں دیکھا. اچھا دیکھیں، آپ نے عمران خان کا ذکر کیا ہے، 126 روز میں وہاں پہ رہا ہوں، اور ایک دفعہ آپ ایک بات کے اوپر کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ او نواز شریف. ٹھیک ہے، آپ اس پہ اعتراض کر سکتے ہیں، میں سمجھتا ہوں نہیں کہنا چاہیے تھا. باقی میں سمجھتا ہوں یہ جو حق بات کہنا ہے نا، یہ اس کا یعنی دونوں چیزوں کا آپ ایک کمپیریزن ضرور کر لیجئے. اس وقت ہم بہت زیادہ یعنی سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں بہت غلط کر لیا ہے، لیکن آپ جب ایک سچ اور حق بات کہہ رہے ہوں تو اس وقت اس میں تلخی پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور میں یہ کہتا ہوں، میں آپ کے پاس آؤں گا. ڈاکٹر صاحب آپ آج ذرا جذباتی ہو رہے ہیں. ایک منٹ اعجاز صاحب سے لوں گا. جی جی، ایک منٹ اعجاز چودھری صاحب سے میں یہ لوں گا، میری طرح سچ بولیں. میں نے اگر میاں شہباز شریف کا نام لیا نا، آپ کہیں کہ شاہ محمود قریشی نے یہ غلط زبان استعمال کی نہیں چاہیے تھی. آپ اس طریقے سے ہمیں لوگوں کو آگے انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے کی ہے زبان استعمال تو مجھے ایک تو ڈاکٹر صاحب آپ میرے بارے میں یہ سمجھ لیں کہ میں صرف عمران خان کی بات کا جواب دوں، باقی میں تو آزاد آدمی ہوں، کسی کا بھی نہیں ہوں، یہ میں آپ کو بتا دوں. دوسری بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میں اصل میں نا جی اس چیز کا قائل ہوں کہ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ کبھی تو زہر بھی کرتا ہے کار تریاکی. اصل میں جس ظلم اور بربریت میں، جس یعنی ایک مقبوضہ زندگی کو ہم گزار رہے ہیں نا جی، میرے جیسا عام آدمی نا جی جو کرائے کے گھر میں رہتا ہو، سارے دن مزدوری کرتا ہو اور پورا مہینہ محنت کرنے کے نتیجے میں اپنے بچوں کو اور اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ لے کے چل سکے، ذرا اس کا تصور کیجئے، اور اس سوسائٹی کے اشرافیہ کا تصور کیجئے جو 2 یا 3% ہے. ڈاکٹر صاحب صرف 2 یا 3% پاکستان کے سارے مسائل کے اوپر، 97% مسائل کے اوپر ان کا قبضہ ہے. آپ ان کے تصور کیجئے کہ پاکستان کے اندر 7% لوگوں کے پاس اس ملک کی 93% زمین ہے قابل کاشت. آپ ذرا، اور یہ فرق جب آپ ملاحظہ کریں گے نا تو میری زبان سے پھول نہیں جھڑ سکتے. میری جو تلخی ہے زبان پہ وہ آیا ہی آیا ہے، اس لیے کہ میں جب ظلم کے اوپر بات کرتا ہوں نا تو وہ پھر ذرا
کہنا پڑتی ہے. ظالم کو ظالم کہنا پڑتا ہے, جابر کو جابر کہنا پڑتا ہے, چور کو چور کہنا پڑتا ہے, ڈکیت کو ڈکیت کہنا پڑتا ہے. یہ ہے اصل میں وہ سبب جہاں پر آپ مجھے بھی کبھی دیکھتے ہوں گے کہ باہر نکل رہا ہوں تو اس کا سبب اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے, میرا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے. مجھے تھوڑا سا انٹرفیئر کرنا پڑ رہا ہے. یہ اعجاز چودھری صاحب نے جو کچھ بھی کہا یہ لفظ بلفظ ٹھیک ہے, میں اس کی گواہی دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن اس منش کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کی اپنی پارٹیوں میں ہوتا کیا ہے اس کی تفصیل کا اس وقت نہیں ہے. لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کسی ایک دن چودھری صاحب کے ساتھ بیٹھ کے میں انہیں یاد دلاؤں گا کہ آپ کی ان تمام تر خوبیوں کو کس کس نے کہاں کہاں گرج کیا تھا. جی میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. پیپلز پارٹی بھی زبان کے اعتبار سے کوئی بہت اچھی ریپوٹیشن نہیں رکھتی ہے, آپ کے بھی علم میں ہے. کیا کیا بازاری گفتگو نہیں ہوئی جب ذوالفقار مرزا کا ایشو تھا, رحمان ملک کا تھا. مجھے خوشی یہ ہے کہ میرے جتنے پارٹیسپینٹ ہیں آج اس پروگرام کے وہ سب کنوکشن کے ساتھ بات کر رہے ہیں. دے مین ایوری ورڈ وٹ دے آر سیئنگ. چودھری صاحب کی بات ہو رہی تھی, چودھری صاحب کے بارے میں نے جو کہا میں پھر سٹینڈ کرتا ہوں اپنی بات کو کہ یہ اب ایسے نمونے جو ہیں کاش ہمیں اکثر پائے جاتے ہیں, بہت کم رہ گئے ہیں. اللہ کرے کہ ترویج ملے ان کو, یہ آگے بڑھیں. اس طرح کے بہت سے لوگ سیاسی پارٹیوں میں آئیں گے تو رویے بدلیں گے تو زبان بدلے گی تو پھر ہمارے ملک کی جمہوریت کا, ہمارے ملک کے مستقبل کا یہ حال نہیں ہوگا کہ آج کسی کو کوئی یقین نہیں ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور کیا ہماری منزل ہے. جی میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ پیپلز پارٹی زبان کے حوالے سے معاف کیجیے گا جیلوں کی پارٹی ہے, لیکن جو کچھ ہم نے دیکھا پیپلز پارٹی کے اقتدار کے فوراً خاتمے کے بعد, حوالہ میں نے دے دیا آپ کو کہ ذوالفقار مرزا صاحب, رحمان ملک صاحب نے جو زبان استعمال کی. وہ تو دیکھیں جیلوں کی پارٹی, آپ نے بڑا سیدھا سیدھا لفظ کیا. جیلے وہ تھے جن کو بھٹو صاحب نے زبان دی تھی. اگر آپ جیلوں کے ساتھ آئیں گے نا, ٹھیک وہ معاشرے کا سب سے دبا ہوا, پسا ہوا, کچلا ہوا طبقہ تھا اس ملک میں جن کو بھٹو صاحب نے زبان دی, اور وہ بھٹو کے سامنے بھی اسی زبان سے بات کرتے تھے. لیکن جو ابھی مجھے جو چھوٹی سی بات کرنی ہے, جو میں پہلے بات کرنا چاہ رہا ہوں, وہ ہے ڈاکٹر رمیش کمار صاحب نے کہا کہ جی ہمارے لیڈر نے کبھی کسی کو, نواز شریف صاحب نے نہیں کہا. بخاری صاحب اگر آپ کی محفل میں بیٹھ کے میں وہاں پہ بد زبانی کرتا ہوں اور آپ مجھے نہیں روکتے تو ذمہ دار کون ہے؟ اگر ایک سیاسی لیڈر سٹیج پہ بیٹھا ہے, چاہے وہ آصف زرداری ہیں, چاہے عمران خان صاحب ہیں, چاہے جماعت اسلامی کے سراج الحق صاحب ہیں, چاہے نواز شریف صاحب, کوئی بھی ہے, اور اس کے سامنے اس کے تیسرے یا دوسرے درجے کی قیادت مخالفین کو گالیاں دے رہی ہے, ان کو بدترین طریقے سے ان کو جو کچھ کہہ رہی ہے, ان کو چور ڈکیت گھسیٹیں گے, لپیٹیں گے, 40 چور, کیا 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 نہیں کہا گیا. وہ سیاست تھی, کس نے سنی نہیں, کیوں نہیں روکا؟ اگر میرا بچہ میرے سامنے بیٹھ کے بد زبانی کرتا ہے, آج میں اسے نہیں روکوں گا, کل وہ جا کے کسی کا بھی گریبان پکڑے گا. ٹھیک کر رہے ہیں. یہ میری ذمہ داری ہے. میں نے سبق نہیں سکھایا, میں نے تربیت نہیں کی, میں نے نہیں پڑھایا. یہ پارٹی لیڈر کی ذمہ داری ہے کہ اپنے لیڈرز کو کنٹرول میں رکھے, ان کو بتائے کہ تمہاری زبان اس لمٹ کے اندر ہونی چاہیے. اگر کسی پارٹی کے لیڈرز بدتمیزی کرتے ہیں اور ان کا پارٹی لیڈر ان کو سامنے بیٹھ کے سنتا ہے تو میرے نزدیک وہ ان سے زیادہ ذمہ دار ہے. رضوان رضی صاحب, میں آپ کے پاس ایک نیا سوال لے کے آ رہا ہوں. سوشل میڈیا بہت بڑا ٹول ہے, آپ کو پتہ ہے, گراس روٹ لیول تک اس کی اپروچ ہے. جس کے پاس بٹن دبانے کے لیے انٹرنیٹ کا کنیکشن ہے, چاہے وہ موبائل پہ ہے چاہے وہ کمپیوٹر پہ ہے, ہی ہیز دا ہول ورلڈ اوپن ان فرنٹ آف ہم. سوشل میڈیا کے اوپر جو زبان استعمال ہو رہی ہے, خاص طور سے جو الزام لگایا جاتا ہے تحریک انصاف کے اوپر, مجھے چودھری صاحب سے بھی پوچھنا چاہیے تھا کہ جناب سوشل میڈیا کے اوپر جو کچھ گل کھلائے جا رہے ہیں اس میں بڑا کنٹریبیوشن ہے جی, چونکہ سوشل میڈیا جو ہے میجورٹی آف دا یوتھ جو ہے وہ اس کے اوپر ہوتے ہیں. تو سوشل میڈیا کا جو یہ رنگ ہے, یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کی کوئی خدمت ہو رہی ہے یا آپ؟ ویسے میں خود روزانہ 4 سے 6 گھنٹے سوشل میڈیا کے اوپر گزارتا ہوں, تو اس لیے میں تھوڑا سا اس کا وکٹم بھی ہوں اور اس کے اندر کوئی رجحان ساز بھی ہوں. میں نے پہلے بھی شروع میں بھی یہ بات کہی تھی کہ جب تک ہماری قیادت کے اندر بیانیہ سازی نہیں آئے گی کہ ہم نے اپنی یوتھ کو بیانیہ کیا دینا ہے, اور بیانیہ بھی ہم نے کسی کو سیدھا چور ڈاکو تو نہیں نہ کہنا. دیکھیں جو نیریٹو ہم انہیں جو دیں گے, نیریٹو ہم دیں گے وہ کس لیول کا دیں گے اور کیا دیں گے, تب تک جب تک دیکھیے اس وقت پارٹیز کے اندر ذاتی لائلٹی کے حوالے سے لوگ رکھے جاتے ہیں, اور
ایک دن وہ بندہ جو ہوتا ہے وہ امریکہ میں پاکستان کا سفیر ہوتا ہے, اگلے دن وہ انڈیا کے حق میں کالم لکھ رہا ہوتا ہے نیو یارک ٹائمز کے اندر, اور پاکستان کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ پاکستان کی امداد روک لیں اور اس سے یہ شرطیں منوائیں. یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں. کیوں؟ کیونکہ وہ بندہ ذاتی لائلٹی کی بنیاد پہ اپوائنٹ کیا جاتا ہے. جب تک نہیں جب تک تو بہت چھوٹا لفظ ہے. اور کچھ وہ تو آخری غدار ہے. آخری ہے. اب دیکھیے جب تک, اچھا مزے کی بات یہ ہے, یہی لیڈر جو ہیں یہ اپنی میڈیا اسٹریٹجی کے لیے غیر ملکی فرموں کو کروڑوں روپے دیں گے, اپنے بچے کو 20,000 نہیں دیں گے. غیر ملکی کمپنیوں کو کروڑوں روپے دیں گے, میاں محمد نواز شریف صاحب بھی, عمران خان صاحب بھی, اور ان سے میڈیا اسٹریٹجی بنوائیں گے. جن کو اس ملک کے کلچر کا, تہذیب کا, اس ملک کی روایات کا, اس ملک کی زبان تک کا علم نہیں ہے, ان سے یہ کمیونیکیشن پالیسی اپنی اسٹریٹجی بنوائیں گے. پاکستان میں بیٹھے ہوئے کسی بندے کو, بچے کو منہ نہیں لگائیں گے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ پاکستان کے اندر جو چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں ایسے سولوشنز آتے ہیں پھر جو ہمارے ہیں ہی نہیں. ہے ہی نہیں. دمیں ہلانے والے لوگ ہوں ان کے ارد گرد جو ان کی ہر بات کے اوپر یس سر کریں. پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں نے تو گالی نہیں دینی اس محفل میں, لیکن اس سٹیج سے کوئی اور ذرا میرے سیاسی مخالف کی دھلائی کرے. تو وہ تو پاک اور پوتر رہتے ہیں لیکن کام ہو جاتا. رمیش صاحب آپ کے پاس آگے مختصر وقت ہے آپ کے پاس. ایک تو آپ رسپونڈ کر دیجئے جو کچھ بھی میرے ساتھیوں نے کہا, اور دوسرا یہ کہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا یا تمیز سکھانا جو ہے اس کے لیے آپ کے پاس کوئی پلان ہے؟ آپ حکومت میں ہیں, آپ کی گرفت بھی اس کے اوپر ہے, آپ کا کنٹرول بھی اس کے اوپر ہے. آپ چاہیں تو سائٹس بند کر سکتے ہیں, آپ چاہیں تو سوشل میڈیا بین ہو سکتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں, کیا سلوشن ہے؟ پہلی چیز تو یہ کہ اظہار آزادی, اظہار رائے آزادی, چاہے میڈیا ہو چاہے سوشل میڈیا ہو, ان چیزوں کے اوپر پابندی نہیں ہونی چاہیے. بات یہ ہے کہ وہاں پہ اگر کوئی چیز غلط ہو رہی ہے تو وہ کام ہے بڑوں کا. بڑوں کا کام ہے جس میں بڑے لیڈر بھی آ جاتے ہیں, استاد بھی آ جاتے ہیں, ماں باپ بھی آ جاتے ہیں. میں یہی کہتا ہوں کہ ہمیں ایتھکس کے جو لیکچر ہیں, ایتھکس کے جو سبجیکٹ ہے, وہ ہمیں پورے پاکستان میں ایڈوکیشن کے حوالے سے جو ہے وہ عام کرنا چاہیے, جو اس وقت نہیں ہے. ہمیں پہلے تو یہ چیز سیکھنی پڑے گی, یہ چیز کرانی پڑے گی. یہاں پہ ہمارے پاس ایڈوکیشن کو جب ریویو کرنے کے لیے میں سپریم کورٹ کے اندر گیا کہ بھئی ایتھکس سمجھایا جائے. یہاں پہ نان مسلم کمیونٹی کو کافر لکھا جاتا ہے. دوسری جماعت کا جو بک ہے نا KPK کا, اس کے اندر نان مسلم کو کافر لکھا گیا. میں جب چیف جسٹس کے پاس لے کے گیا وہ کتاب, تصدق حسین جیلانی صاحب نے جب وہ دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ پورے چاروں صوبوں میں آپ ریویو کریں. اب سندھ نے ریویو کر دیا, پنجاب نے ریویو کر دیا, بلوچستان میں میٹر نہیں ہے. KPK نے جب ریویو کرنا چاہا تو جماعت اسلامی نے اس کے اوپر احتجاج کر دیا, وہ چیز وہاں پہ رک گئی, وہ واپس وہ ریویو نہیں ہوا. ہمیں اخلاقیات کے اوپر ماں باپ سے لے کے استاد لیڈر تک ہمیں یہ اس طریقے سے بیسک ہمیں وہ چیز کرنی پڑے گی, تب ہم اس میں بہتری ملائیں گے. یہ بالکل صحیح رضوان صاحب نے کہا کہ ہمارے اوپر بھی ریسپانسبلٹی ہوتی ہے, ہم اس کو روکیں, مگر غصے کو پی جانا یا جذبات یا کاؤنٹر نہیں کرنا. کیونکہ سیاسی لیڈر جو ہے یا تو فرشتہ بن جائے کہ سیاسی, کیونکہ میں دیکھو جب ایسی چیزوں جب میں اخلاق کا لیکچر دیتا ہوں تو ان چیزوں کو میں قبول بھی کرتا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں کو روکنا چاہیے. مگر جب لیڈر کی طرف سے, عمران خان خود کی طرف سے, شاہ محمود کی طرف سے جب ایسی اسٹیٹمنٹ آتی ہے تو کارکن جو ہے وہ بالکل آپے سے باہر نکل جاتے ہیں. میاں صاحب بار بار کہتا ہے کہ یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں, یہ چیزیں آپ نہیں کریں, مگر کارکن جو یہ چیزیں کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں ابھی بھی ہماری لیڈرشپ کو یہ چیزیں روکنے چاہیے. لوگ خود بخود ان کو ریجیکٹ کریں گے کہ یہ جو زبان استعمال کی جا رہی ہے وہ غلط کی جا رہی ہے. ہم اگر بڑے ہو کے یہ نہیں کریں گے تو یہ مثال جو ہے وہ معاشرہ جو ہے وہ بہت خراب ہو جائے گا, اس کا نتیجہ بہت خراب نکلے گا, اور نتیجہ صرف باہر نہیں ہمارے گھر کا بھی خراب نکلے گا. ان چیزوں کے اوپر ہمیں کنٹرول ہونا چاہیے, ہماری صرف ایک ہی سوچ ہونی چاہیے. میں آج بھی کہتا ہوں, ابھی اعجاز چودھری صاحب کہہ دیں, میں نے پہلے خان صاحب کو بھی کہا تھا کہ یہ سپریم کورٹ کے باہر بھی سپریم کورٹ لگا کے جو زبان استعمال کرتے ہیں آپ ابھی منع کر دیں, کل سے ہمارے لوگ نہیں آئیں گے. ابھی اعجاز چودھری صاحب کہہ دیں کہ آج سے ہم کوئی ایسی زبان استعمال نہیں کریں گے, ہمارے لوگ بھی کل سے نہیں کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا. چیز جو ہے وہ ڈاکٹر رمیش کمار, بہت بہت شکریہ آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا ہے. ناظرین آپ نے گفتگو سنی ہے. یہ ہمارے ہاں ایک رواج ہے, ویسے ہی ہمارے معاشرے میں پاسنگ اوور دا بک, ہم الزام جو ہے وہ شفٹ کرتے رہتے ہیں, کبھی مجھ پر, کبھی چودھری صاحب پر, کبھی شعیب الدین پر, کبھی رضوان رضی پر.
کوئی خود پر ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے. ڈاکٹر رمیش کمار صاحب نے جو حوالہ دیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو چاہیے کہ وہ اپنے ورکرز کو روکیں, تو ان سے میری یہ گزارش ہے کہ وہ بھی اگر اپنے وزراء کو جو آج کل زبان استعمال کر رہے ہیں اس سے اگر روک دیں تو شاید دونوں طرف سے کسی بہتری کی امید ہو. اور جیسا کہ انہوں نے مشورہ دیا کہ اگر آج ایک طرف اعلان کر دے تو دوسری طرف جو ہے اس کو رسپونڈ کرے گی, ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ جو بھی ہمارے ملک کے ذمہ دار لوگ ہیں, خاص طور سے سٹنگ گورنمنٹ کی طرف پھر اشارہ جائے گا, اس لیے کہ جیسا میرے تمام مہمانوں نے کہا کہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ اوپر سے نیچے کی طرف آئے گا. اگر یہ ول موجود ہے, اگر یہ خواہش موجود ہے کہ یہ زبان ٹھیک ہونی چاہیے, یہ معاشرہ ٹھیک ہونا چاہیے, ہمارے ایوانوں میں اچھے مظاہرے دیکھنے کو ملنے چاہیے, ٹی وی ٹاک شوز میں خاص طور سے وقفے کے دوران جو کچھ ہوتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے, تو ہم صرف امید کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ کوشش کسی نہ کسی طرف سے شروع ہو اور کامیابی اس کو نصیب ہو, تبھی ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ایک معزز معاشرہ کہلانے کا حقدار ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سلیم بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.